Salam media aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Pak Baz by Nadia Amin, so let's start it. तेज चीखों पुकार ने उसके कानों के पर्दे गोया फाड़ दिए थे। मुंदी आंखों से उठते अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर उसने उन चीखों से फरार चाही थी, मगर बेसूद था। जैन गला फाड़े माँ पर चीखता चिल्लाता शायद चला गया था कि तमाम आवाज़ें थम गई थीं। कसलमंदी से उठते हुए पाँव में चप्पल अड़से कदरे ढीली चाल से वो किचन में आई। माँ जैन के जाने के बाद रोने में मसरूफ़ थी। किचन में डरे सहमे बहन भाई सूखी रोटी के साथ चाय पीने में मसरूफ़ थे। माँ की हालत देखकर तो गोया हर किस्म की भूख ही मिट गई थी। वो पलटने लगी कि अम्मा पुकार बैठी, नाश्ता नहीं करोगी? उनकी रुंधी हुई आवाज़ में कितना डर था। नहीं, वो किचन से आकर अपने कमरे की सफाई करने लगी। ये रोज़ का ड्रामा था। रोज़ जैन चीखता चिल्लाता मजदूरी पर जाता। वो शायद थकने लगा था। ये मजदूरी इस तरह उसकी किस्मत में लिख दी जाएगी, उनमें से किसी को भी गुमान तक ना था। बिस्तर झाड़ कर झाड़ू लगाकर वो अपने अब्बा के पास चली आई। वो चादर ओढ़े गहरी नींद सो रहे थे। इतना शोर शराबा भी उन्हें जगा ना पाया था। रात की नशे की दवाई ने बिल्कुल बेसुध कर दिया था। एक दुख भरी नज़र अपने बाप पे डालकर वो वापस अपने कमरे में आई थी। अपने सब बहन भाइयों में वो दूसरे नंबर पर थी। पहले जैन था, फिर नाज़मा, शगुफ्ता, तसव्वुर और फिर जुलेखा थी। जुलेखा को हर महीने खून चढ़ता था। उसे थैलीसीमिया का मर्ज लाहक था। हर महीने अलग से खून के लिए खवारी करनी पड़ती। गुरबत ने कभी उनके घर का मुंह नहीं देखा था। शमसुद्दीन पहले सऊदीया में एक अच्छी मुलाजमत पर फाइज थे। घर में पैसों की रेल पेल थी। उनका घर अच्छे फर्नीचर और आलात से लदा था। लेकिन जो ही शमसुद्दीन बीमार होकर वापस चले आए, बेरोज़गारी और बीमारी ने घर में गुर्बत कुछ इस तरह डाल दी कि दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जैन जो पहले पहल पढ़ता था, उसने पढ़ाई तर्क करके मजदूरी शुरू कर दी, लेकिन इतने बड़े कुंबे को तन्हा खिला नहीं सकता था। वो जो उन सब में बहुत हसास थी, उसे शदीद एहसास था इस घर की मजबूरियों का। मैट्रिक साइंस में करके वो घर पर ही थी। बाकी बहन भाई भी तालीमी सिलसिला मौकूफ़ कर चुके थे। इन नामसाद हालात को देखकर उसका कलेजा फटने को था। उनकी माँ बहुत सख्त रोबो दबदबे वाली थी। पूरे मोहल्ले में उनका तनतना मशहूर था, मगर अब वो दिन रात जैसे मसाइब की चक्की में पिसती जा रही थी। रात जब वो अपने अब्बा जान को दवाई खिला रही थी, तो उसने अपने दिल की बात ज़बान से बयान कर दी। अब्बा जान, मैं ट्यूशन पढ़ा दूँ? 2-4 पैसे ही आ जाया करेंगे। इस मोहल्ले में कितने घरों ने मुझसे बात की है, आप इजाज़त देना, अकेला भाई ही तो। पत्नी क्या नहीं, कुछ हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। फिर अब्बा जान, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि मेहनत से खुद कमाया जाए। पर बेटा, तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। वो तजब्जुब में पड़ गए। उसकी फ़िक्र ना करें, मैं उन्हें मना लूँगी। उसने कदरे जोश से कहा। अच्छा ठीक है, अपनी माँ को मना लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। वो खुश होकर माँ के पास चली आई। सहन में तख्त पर बैठे वो चावल साफ़ कर रही थी। अम्मा, एक बात करूँ आपसे? गुस्सा तो नहीं करेंगी? कुछ डरे सहमे लहजे में कहती वो उन्हें इस्तफहामी नज़रों से देख रही थी। बोलो। उन्होंने बिना कुछ ख़ास रद्द-ए-अमल के कहा। मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँ? अब्बा जान ने इजाज़त दे दी है। अपनी बात कहकर उसने अम्मा के तासुरात पढ़ना शुरू किए। नहीं। माँ के दो टोक अंदाज ने उसे तिलमिला सा दिया। पर क्यों? वो झुंझलाई। सब क्या कहेंगे? अगर सबको फ़िक्र है हमारी, तो फिर हमारे घर में राशन डाल के जाया करें ना। हमारी पढ़ाई का खर्चा, दीगर इखराजात पूरे किया करें। खाली फ़िक्र से क्या होगा? माँ ने कुछ इस अंदाज से घूरा कि कदरे मुतामल होकर एक बार फिर कहने लगी, अम्मी यकीन करें, कोई किसी का नहीं। खुद अपने लिए जीना पड़ता है, खुद अपना खाना पड़ता है। औरों की फ़िक्र छोड़ें, हम सब की फ़िक्र करें। थोड़ा मौका दें कि हम खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जुलेखा का सोचें। वो मिन्नत समाजत पर उतरी थी। वो गहरी सोच में पड़ गई। मेहनत में तो कोई कबाहत नहीं, फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर था कि अपना कमाया और खाया जाए। एक फैसले पे पहुंचकर उन्होंने कहा, ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। वो उठी और किचन में चावल बनाने चली गई। वो खुश खुश उठकर नाज़मा को बताने चली गई। फिर उसने ऐसे ही किया। वो ट्यूशन्स पढ़ाने लगी। उसने FA प्राइवेट में दाखिला लिया। साथ ही उसने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। घर में कुछ पैसे आने लगे तो अम्मा भी कुछ मुतमईन सी हो गई। वो क्लास ले रही थी जब आया उसके पास आई।
آپ کو سر جی بلا رہے ہیں۔ وہ آفس آئی مس سہرش بیٹھیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ کلاس کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ سر کے بارے میں کچھ باتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک تو یہ تھی کہ وہ حسین خواتین پر فوراً لٹو ہو جاتے ہیں، اور اس عنایت کے بدلے وہ اس خاتون یا لڑکی کو بہت مراعات دیتے۔ اسے اس انکل نما سر سے کوئی لگاؤ نہ تھا، بس مراعات چاہتی تھی، اس لیے وہ ان کے ہاں میں ہاں ضرور ملاتی۔ میں نے چائے منگوائی ہے، ساتھ پی لیتے ہیں۔ سر نے کچھ اس لگاوٹ سے کہا کہ دل ہی دل میں ان پہ لعنت بھیجتے ہوئے وہ مسکرا کے بولی، تھینک یو سر۔ کوئی شکایت تو نہیں نا؟ سیلری یا کسی بھی حوالے سے کچھ شکایت ہو تو ڈائریکٹ مجھ سے کہنا۔ ان کی حلیمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس وہ اتنا ہی کہہ سکی، اگر پے کچھ بڑھ جاتی تو؟ باقی تو مجھے کوئی شکایت نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ کی تنخواہ میں نے 1000 بڑھا دیے، اب خوش؟ خباثت سے کہتے ہوئے انہوں نے اینک اتار کر ٹیبل پہ رکھ دی۔ سر کے ساتھ بیٹھ کر اس نے چائے پی لی تھی اور 1-2 اشعار سن کر وہ باہر آئی اور قدرے گہرے سانس لے کر اپنی کلاس میں آ گئی۔ تمام ٹیچرز اس سے جلنے لگی تھیں۔ سر کیا مہربان ہوئے کہ اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے FA کے بعد BA میں ایڈمیشن لیا، اب وہ ٹیچرز کی ہیڈ بنا دی گئی تھی۔ زلیخا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں جب وہ امتحانات کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھی کہ اسکول میں اسے چھوٹے بھائی تصور کی کال موصول ہوئی۔ زلیخا فوت ہو گئی ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے فون بند کر کے وہ آفس سے نکلی اور رکشہ کر کے گھر چلی آئی۔ گھر میں ایک کوہرام سا مچا تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں آئے بیٹھے تھے۔ ماں رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ دل سخت کر کے اس نے چھوٹی بہنوں کو گلے لگائے اتنا کہا، اس کے لیے موت بہتر تھی۔ گھر میں ایک سوگوار سی کیفیت تھی۔ ابا جان الگ اداس سے بستر کے ہو کے رہ گئے تھے۔ اماں کافی دنوں سے منہ کو کفل لگائے بس ایک روبوٹ کی مانند کام کر رہی تھیں۔ چھوٹی بہنیں سرکاری اسکول جانے لگی تھیں، تصور بھی پڑھنے لگا تھا۔ زین مستقل مزدوری سے وابستہ تھا۔ دن بدن اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ اسموکنگ بھی کرنے لگا تھا۔ شاید محنت، فاقہ اور نامساعد حالات نے اس کے ذہن پر کچھ اس طرح سے اثر ڈالا کہ اس کی ذہنی کیفیت دگرگوں سی ہو گئی تھی۔ مخدوش حالات کے باعث وہ چیختا چلاتا سب کو پریشان کرتا۔ دن بدن وہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ سر ابراہیم کی عنایتیں جاری و ساری تھیں۔ رشتہ دار اور محلے والے تو اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ چچی فردوس بیگم سے کہہ رہی تھی، سب باتیں بنا رہے ہیں باجی۔ وہ سب انہیں باجی کہتی تھی۔ جوان لڑکی کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، ایسی ایسی باتیں، توبہ! جلے دل کے پپولے پھوڑتے چچی کانوں کو ہاتھ لگائے بولیں، جب فاقوں سے مر رہے تھے اس وقت تو کوئی نوالا منہ میں ڈالنے نہ آیا، اب ایسی کیا قیامت؟ اب ہم بھوکے نہیں سوتے، تبھی سب کے دل میں درد ہو رہا ہے۔ فردوس بیگم اسے ہی سنا رہی تھی۔ چچی پہلو بدل کے رہ گئی۔ رشتہ دار، محلے دار سب زین کے کان بھرنے لگے تھے۔ فہیم نے تو ایک دن زین سے یہ تک کہہ دیا تھا، یار اس اسکول کے پرنسپل کی ریپوٹیشن صحیح نہیں، تمہاری بہن کے بارے میں سب غلط باتیں کرتے ہیں۔ اب تو فردوس بیگم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ صبح کے لیے رات سے ہی آٹا گوندھ کر کچن سمیٹ کر اس نے کچن کی لائٹ بند کر کے دروازہ بند کر دیا اور صحن میں پڑے تخت کی طرف آئی۔ آج چونکہ 14ویں کا چاند تھا، پورے صحن میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ تخت پر بیٹھ کر وہ آسمان کو تکنے لگی۔ آسمان پر تارے ہی تارے تھے۔ جانے کیوں سوچ کی وسعتیں زلیخا کی جانب کھینچی چلی گئی تھیں۔ غربت نے کچھ اس طرح انہیں گھیرا تھا کہ زلیخا کا پورا وجود نگل گئی۔ زلیخا کا چہرہ اس کی نظروں میں آ سمایا۔ 2 قطرے آنکھوں سے اس طرح گرے کہ پھر گرتے ہی چلے گئے۔ ہلکی ہلکی سردی لپیٹ میں لینے لگی، لیکن وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ شگفتہ جو کسی کام سے باہر آئی تھی، اس کو دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ آپ ہی کیا کر رہی ہو؟ سردی بڑھنے لگی ہے، کمرے میں آؤ۔ ہاں تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ ایک ٹھنڈا گہرا سانس لے کے وہ اٹھی۔ شگفتہ اور ناظمہ پڑھ رہی تھیں۔ وہ بستر پہ دراز خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی سوچ میں گم رہی، پھر خود پر چادر ڈال کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ صبح جلدی سے تیار ہو کر وہ اسکول چلی گئی۔ راستہ تیز تیز قدموں سے طے کرتے ہوئے وہ آس پاس سے غافل تھی۔ کچھ غیر محسوس کیفیت سی تھی۔ یکدم سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ محلے کا اکرم اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے قدم تیز تیز اٹھانا شروع کیے۔ اسکول کے گیٹ تک پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اکرم گلی کے کارنر پہ کھڑا چند پل کے لیے اسے دیکھتا مڑ کر چلا گیا۔ اس دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ خوف سے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ اسٹاف روم تک آتے آتے بھی خوف کی شدت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اکرم کیوں اس کا پیچھا کرنے لگا۔
یہ حیرت غصے میں تبدیل ہوئی۔ چادر اتار کر اس نے الماری میں رکھی اور اپنے اندر کے اشتعال پہ قابو پانے کی خاطر ٹیبل پر دھرے گلاس کو اٹھا کر جگ سے پانی انڈیلتی وہ اسی کو سوچ رہی تھی۔ پانی پی کر اس نے اپنے حواس بحال کرنے چاہے تو گویا یہ لوگ اب میرا پیچھا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دیکھ سکیں کہ میں کہاں کہاں جاتی ہوں اور کیا کچھ کرتی ہوں۔ سلگتے بھڑکتے ہوئے سوچتی وہ مزید آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ سارا دن اشتعال میں ہی گزرا تھا، گھر آ کر بھی اس کا موڈ آف ہی رہا۔ شام کے لیے کھانا بناتے وہ اکرم کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کا پورا تہیہ کر چکی تھی۔ آپ ہی بھوک لگی ہے؟ کھانا بننے میں کتنی دیر ہے؟ شگفتہ نے آ کر اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ بس تھوڑی دیر، روٹیاں ڈالتی ہوں۔ فردوس بیگم کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی تھی، آج سارا کام اسے کرنا پڑا تھا۔ بہن بھائیوں کو کھانا دے کر وہ ابا جان کے پاس چلی آئی۔ ابا جان، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ ان کے سرانے بیٹھ کر اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں بیٹا، دل نہیں چاہ رہا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے بوجھل آواز میں پوچھا تو وہ بولی، وہ حفیظ انکل کے گھر گئی ہیں، بس آنے والی ہوں گی۔ وہ کتابیں اٹھائے باہر صحن میں چلی آئی۔ اس کا ماسٹرز پرائیویٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ آج کل پڑھائی کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو اسکول، پھر ٹیوشنز کے بچے اور پھر گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہ ہوتی۔ کچھ دیر تک ورک گردانی کرتی رہی، پھر کتابیں بند کر کے اسکول کے بچوں کے ٹیسٹ چیک کرنے لگی۔ اگلے دن جب وہ بچوں کو روٹین ورک کروا رہی تھی کہ آفس سے سر نے بلوا لیا۔ وہ گئی تو آفس میں سر کے ساتھ کسی اور بندے کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے دروازے میں رک سی گئی۔ آئی مس سہرش؟ سر کی اجازت پر وہ اندر آئی۔ بیٹھیں؟ وہ بیٹھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی نظریں اس کے سراپے میں الجھ کے رہ گئی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا کزن ہے، اس کے بھتیجے کا ایڈمیشن کرنا ہے، کلاس 5 میں۔ جی سر۔ یہ کام کر دیں آپ، مس رفت کو بھیج دیں۔ وہ آفس سے نکلی۔ مس رفت کو بھیج کر وہ واپس کلاس میں آئی۔ مس ترنم کلاس لے رہی تھی۔ تسلی کر کے وہ فارم وغیرہ اسی شخص سے فل کرا کے بچے کو ایڈمٹ کر چکی تھی۔ کچھ دن بعد وہ بندہ پھر اسکول آیا۔ یہ بک صحیح ہیں مگر ان کی ٹیچر ان میں سے کچھ چینج کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ ہاں، یہ 2 آپ چینج کر دیں، آپ کو میں لکھ دیتی ہوں کہ کون سی چاہیے۔ ایک پرچی پر لکھ کر اس نے بکس کے نام دیے۔ کچھ دن بعد وہ پھر آ گیا۔ اب کی بار پرنسپل صاحب نہیں تھے تو ناچار اسے ہی بیٹھنا پڑا۔ ابراہیم بھائی کہاں ہیں؟ وہ میٹنگ میں گئے ہیں، آج پرائیویٹ اسکولز کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا سیلری ملتی ہے آپ کو یہاں؟ اس کا اگلا سوال کچھ زیادہ ہی پرسنل تھا۔ 5000، اس نے سچ بتایا۔ اگر میں آپ کو ایک جاب آفر کروں اور پے 20,000 ہو تو؟ اس کے جملے نے اس کے گلے کو خشک کر دیا۔ تھوک کو نگلتے ہوئے کہا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ایک NGO ہے، وہاں ایک ویکینسی ہے، اگر تم چاہو تو تم آج جوائن کر سکتی ہو۔ اس کی آفر نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ میرا مطلب ہے کہ میں گھر میں مشورہ کر لوں، اس نے بلا تردد کہا۔ بالکل، پھر مجھے 2 دن کے اندر اندر جواب دے دیں۔ اپنا فون نمبر دے کر وہ چلا گیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہوتی وہاں سے اٹھ گئی۔ گھر آ کر اس نے ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں اماں، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، کیا کروں؟ بالکل، یہ موقع نہ گنوانا۔ اگلے دن اس نے حامی بھری اور ذیشان نے اسے کل ہی آنے کو کہا۔ وہ ملازمت شروع ہوئے کوئی 15 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک ناگہانی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ اس کا باپ خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ تخت پر پاؤں پسارے وہ اپنی ہرما نصیبی پر ماتم کنا تھی۔ جانے دکھوں نے اس گھر کو کیوں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جتنا دکھوں سے، حالات سے لڑنے کی تیاری کرتی تو کچھ اور دکھ نصیب میں لکھ دیے جاتے۔ باپ کی فوتگی کی تعزیت کرنے ذیشان بھی آیا تھا۔ زیادہ چھٹیوں سے حرج ہو رہا تھا، اس لیے جلد ہی اس نے جاب پر جانا شروع کر دیا۔ اس کی ماں بھی کچھ عرصے تک چپکے آنسو بہانے کے بعد گویا صبر کر چکی تھی۔ اس اندوہناک سانحے نے در و دیوار کو اداس کر دیا تھا۔ گھر کی فضا بہت بوجھل ہو کے رہ گئی تھی۔ تائی سلطانہ آج صبح نازل ہوئی تھی۔ چائے کی سپ لیتی وہ فردوس بیگم کے صبر کا امتحان لیتی بولی، سنا ہے وہ لڑکا بھی آیا تھا جو سہرش کے ساتھ کام کرتا ہے؟ بھئی سچ پوچھو تو تایا بہت ناراض ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پرایا لڑکا گھر تک آ گیا۔ دیکھو آپا، اگر ان باتوں کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو کہو، اب اس موضوع پر میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ فردوس بیگم جو سبزی کی ٹوکری میں پڑے آلو چھیل رہی تھی 2 ٹوک انداز میں بولی۔ تائی تو گویا اچھل پڑی، اے بی بی، اور کیا بات کروں، آج کل سب کی زبانوں پر یہی ایک بات ہے، اتنی بے حیائی تو دیکھی نہ سنی۔ ہاں تو جاؤ اپنے گھر نہ دیکھو، فردوس بیگم نے قدرے سکون سے کہا۔ وہ تو کرنٹ کھا کے اٹھی اور یہ جا وہ جا آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، کبھی سوچا کہ ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی آلو کاٹنے لگی۔
ذیشان اور وہ بہت کلوز ہو گئے تھے۔ وہ سارا دن اس کے پاس ہوتی، اگر دور دراز کے علاقوں کا وزٹ کرنا ہوتا تو بھی وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی۔ وہ اس پر بہت نوازشات کرنے لگا تھا، وہ بھی ان نوازشوں کا خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اب اس کے لباس، اٹھنے بیٹھنے، حتیٰ کہ ہیئر سٹائل تک میں تبدیلی آ چکی تھی۔ جدید قسم کے لباس اور خوبصورت ہیئر سٹائل نے اسے حسین سے حسین تر بنا دیا تھا۔ ذیشان آج اس کے حسین سراپے کی تعریف کرتے ہوئے بولا، تمہارا یہ حسین سراپا، تمہاری یہ کالی ناگن جیسی آنکھیں، یہ ریشمی گیسو دیکھ کر کوئی بھی کافر مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس کی لگاوٹ آمیز مسکراہٹ دیکھ کر اس کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ در آئی۔ یقین کرو کہ ایسا حسن میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بڑے جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا، اچھا جناب، اب کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ اس نے چٹکی بجاتے جیسے اسے ہوش دلایا۔ ذیشان بڑے جذبے لٹاتا، وہ جان گئی تھی کہ وہ پور اس کی محبت کے نشے میں ڈوب چکا ہے۔ وہ بھی اسے یہی احساس دلانا چاہتی تھی، اگرچہ گھر والوں کے لیے وہ بے لوث تھی۔ وہ جو کماتی اس کا زیادہ حصہ ماں کو ہی دیتی۔ وہ یہ سب اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی کر رہی تھی، لیکن اب غیر محسوس انداز میں ایک عجیب سا زام و تفاخر اس کی شخصیت میں در آیا تھا۔ بہت زیادہ مصروفیت کے باعث وہ گھر کے کاموں سے جیسے کٹ کے رہ گئی تھی، اور فردوس بیگم بھی اسے زیادہ کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ تھک گئی ہو بیٹا، آرام کرو، میں کر لوں گی۔ ہمیشہ یہ جملے ان کے لبوں پہ ہوتے۔ ناظمہ ہومیوپیتھک کالج میں چلی گئی، جبکہ شگفتہ میٹرک کر رہی تھی۔ وہ ماسٹرز کے پیپرز دے کے فارغ ہوئی کہ اس دوران یہ انکشاف ہوا کہ زین نشہ کرنے لگا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ جیسے ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ اماں الگ رونے دھونے میں مصروف تھیں۔ جب اس نے زین کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا ان پہ چڑھ دوڑا۔ مجھے مت سمجھاؤ، اپنی اس بیٹی کو سمجھاؤ جو آج کل اس لڑکے سے چپکی ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ۔ پھر اس کی شان میں وہ بہت کچھ کہتا رہا تھا۔ زین مزدوری ترک کر چکا تھا، اب سارا دن آوارہ پھرتا رہتا، البتہ تصور بہت ذہین تھا۔ وہ دل و جان سے پڑھنا چاہتا تھا، وہ بہت دل جمی سے پڑھتا تھا، ہر کلاس میں اول آتا۔ سہرش کو بھی تصور سے بہت محبت تھی، اسے بہت امیدیں تھیں تصور سے، فطرتاً بھی وہ قدرے سلجھا ہوا تھا۔ آج وہ ذیشان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ اٹھے اور گاڑی کی طرف آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی کہ غیر ارادی طور پر اس کی نظریں دور کھڑے زین پہ پڑیں۔ ابھی تک زین کی نظریں اس پہ نہیں پڑی تھیں۔ یک لخت وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی اور چادر سے منہ کو ڈھانپ لیا۔ ذیشان اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ بھائی ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ وہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے۔ چلو گاڑی سٹارٹ کرو۔ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے گہرا سانس لے کے وہ مڑ کر اطمینان کر کے بولی، شکر ہے دیکھا نہیں، ورنہ تو… ذیشان مسکراتا ہوا بولا، تو کیا ہوتا، یہی کہتا کہ کتنا ہینڈسم لڑکا ساتھ بیٹھا ہے۔ جی اتنا بھی نہیں، اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرایا۔ گھر آئی تو چچی خورشید کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر آئے۔ السلام علیکم چچی جان۔ وعلیکم السلام، خوش خلقی سے جواب دیتی وہ سر تا پیر گھورنے لگی۔ یہ بھلا کوئی وقت ہے آنے کا؟ یہ کس قسم کی نوکری ہے جو شام تک بٹھائے رکھتے ہیں؟ ان کی متجسس فطرت جاننے کو بے چین ہو رہی تھی۔ ان کی بات کا کوئی جواب نہ دے کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ ارے فردوس، تمہاری اس بیٹی کا نخرہ تو آسمان کو چھو رہا ہے، دیکھو جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ چچی خورشید کو تو گویا بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ تھکی ہوئی آئی ہے، سانس تو لے لے، پھر تم سوال جواب کرنا۔ فردوس بھی عاجز آ چکی تھی ان کے ان فضول سوالوں سے۔ جاتی ہوں چولہے پر لوبیا چڑھائی تھی، جل نہ گئی ہو۔ چچی اٹھی تو فردوس بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آفس میں بیٹھی کچھ کاغذات سامنے پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ ذیشان چلا آیا، یہ لو گلاب جامن کھاؤ۔ مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھے وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ واہ، یہ کس خوشی میں؟ مٹھائی اٹھاتے وہ بھی خوشی سے بولی، میری منگنی کی خوشی میں۔ گلاب جامن جیسے اس کے حلق میں پھنس گیا تھا، جسے وہ مشکل نگلتے بولی، اچھا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہاری… دراصل سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کون ہے وہ؟ اپنے تاثرات پر اس نے قابو پا لیا تھا۔ کزن ہے میری پسند سے ہی ہوئی ہے، بہت پاپردہ ہے، پاک باز سی ہے، بچپن سے دیکھ رہا ہوں اسے، بہت صاف کردار کی ہے، مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی۔ امی سے کہا تھا کہ شادی کرنی ہے تو اسی سے، ورنہ نہیں۔ وہ جس جذب سے کہہ رہا تھا اس سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے کی وجہ سے کس قدر خوش ہے۔ دوسری طرف وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ اس مرد کو باپردہ بیوی چاہیے تھی اور فلرٹ اور افیئرز بے پردہ لڑکیوں سے چلاتا تھا۔ وہ تو اس کے منہ پر تماچے مار رہا تھا۔ یکدم سے اس کا دل مردوں سے اچاٹ سا ہو گیا۔ سنو، آج شام ایک زبردست سی پارٹی ہے، چلو گی؟
اب بھی وہ اس کیفیت سے بے خبر کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے چلیں گے۔ اگر وہ انکار کرتی تو ذیشان کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا، اس لیے اس نے جانے کی حامی بھر لی۔ شام کو وہ اچھی طرح سے تیار ہو کر ذیشان کے ساتھ پارٹی میں چلی آئی۔ وہ ایک جانب بیٹھی کولڈ ڈرنک کے سپ لے رہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اس کی جانب چلا آیا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے بڑی شائستگی سے کہا تو اس نے اس بات میں صحیح لایا۔ کیا میں آپ کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں؟ وہ شخص درمیانے قد کا تھا، اس کی رنگت کالی اور توند نکلی ہوئی تھی، آنکھوں پر چشمہ، نظر کا چشمہ لگائے وہ اسے بہت محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ ذیشان کا غصہ اس پر اتارتے جیسے وہ کچھ پھٹنے لگی تھی۔ اگر آپ کو کام ہو تو میرا مطلب ہے مجھے سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ آپ کام کریں گی؟ دراصل میں صدیق گروپ آف انڈسٹریز کا مالک ہوں اور مجھے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کی بات کاٹتی وہ یکدم بولی، میری سیلری کتنی ہوگی؟ ابرو چڑھا کر اس نے سپ لیا۔ جتنی آپ چاہیں، وہ عام سے انداز میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ اچانک کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولی۔ ذیشان قریب آیا۔ چلیں؟ اس نے توند والے سے وزٹنگ کارڈ لے کر پرس میں ڈالا اور ذیشان کے ہمراہ گاڑی کی طرف آ گئی۔ کون تھا یہ توند والا؟ ذیشان گاڑی سٹارٹ کر کے بولا۔ ایک موٹی اسامی، جاب کی آفر کر رہا تھا۔ تم نے قبول کر لی آفر؟ ذیشان نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں۔ چلو اچھی بات ہے، ذیشان نے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کر کہا۔ اس نے وہاں ملازمت کیا کر لی کہ اس کے تو گویا دن ہی بدل گئے تھے۔ پرکشش سیلری پیکج کے ساتھ دیگر مراحت گھر میں جیسے پیسوں کی فراوانی ہونے لگی۔ نئے صوفے، قالین، کارپیٹ، گرزیے کی ہر چیز آنے لگی۔ زین بھی اب چپ سا نشے میں دھت خاموش بھری زندگی گزار رہا تھا۔ گھر کے سارے فیصلے اب سہرش کے ہاتھوں پایا تکمیل کو پہنچتے۔ ایک عجیب سا غرور اس کی شخصیت میں آتا جا رہا تھا۔ دنوں کے ساتھ حالات بھی بدل رہے تھے۔ پروفیشنل کاموں میں وہ بہت سینئر تھی، کام دل لگا کے کرتی۔ نظام صاحب اس کی ذمہ دارانہ صلاحیت سے بہت انسپائر تھے۔ وہ اب اس کی گڈ بک میں آ چکی تھی اور ان کے لیے بہت قابل بھروسہ تھی۔ ایک خاص بات جو اس نے نوٹ کی تھی کہ نظام صاحب کو دیکھ کر جو پہلا خیال دل میں آیا تھا، ان کی شخصیت کے حوالے سے وہ بہت بودا نکلا تھا۔ وہ اسے دل پھینک قسم کا انسان سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ایک بے ضرر باس تھے۔ اگرچہ وہ ان کے ساتھ پارٹیز میں جاتی، پر کبھی کوئی غیر اخلاقی پہلو اس نے نہیں دیکھا تھا ان کی شخصیت میں۔ یہ شاید اس کی خوش نصیبی تھی کہ اسے یہاں ملازمت اور نظام صاحب جیسا باس ملا تھا۔ یہ عقدہ بھی جلد کھلا تھا جب وہ پہلی بار ان کی بیوی کو دیکھ پائی تھی۔ وہ اپنی فائلز لیے کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہی تھی جب ایک حسین خاتون بلا اجازت اس کے آفس میں آ گئی۔ خوبصورت قیمتی بلیک ساڑی میں ان کا بے مثال حسن اور بھی دو آتشہ تھا۔ وہ سیدھی نظام صاحب کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی کہ اس نے آواز دے کر روکا۔ آپ کون ہیں؟ اور اس طرح بغیر اجازت کیسے جا رہی ہیں؟ وہ بنا جواب دیے کچھ پل اسے دیکھتی رہیں، پھر اندر چلی گئیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے گئی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نظام صاحب ان خاتون کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، آج یہاں آ کر تم نے تو ہمارا دن بنا دیا۔ ایک حسین اور لاپرواہ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی وہ سہرش کو دیکھ کر نظام صاحب سے بولی، ان کو بتا دیں کہ ہم کون ہیں۔ اوہ ہاں، مس سہرش یہ ہماری مسز ہیں، جمال نشین۔ وہ شرمندہ ہو گئی، اس نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی جس کے لیے معذرت ضروری تھی۔ اوہ سوری میم، مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے۔ کوئی بات نہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ کمال تفاخر سے کہتی یکدم نظام صاحب سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن وہ مبین سے اس بات کا ذکر کر رہی تھی، نظام صاحب کی بیوی بہت حسین ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، انہیں دیکھ کر تو آنکھیں بالکل چندیا سی گئیں۔ نظام صاحب ان کے عاشق ہیں؟ مبین اپنے کیبن میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اسے جواب دیے جا رہا تھا۔ ان کی عمر میں تو بہت فرق ہوگا نا؟ اس نے دل میں دبے سوال کو اگل ہی دیا۔ نہیں، وہ 3 جوان بیٹوں کی ماں ہے۔ اس کے جواب نے تو سہرش کو بت بنا دیا تھا۔ شدید حیرانی کے عالم میں وہ صرف یہی کہہ سکی، 3 جوان بیٹے؟ ہاں۔ مبین کی انگلیاں کی بورڈ پر بڑی تیزی سے چل رہی تھیں۔ تبھی نظام صاحب ادھر ادھر تانکا جھانکی نہیں کرتے، دل ہی دل میں سراہتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ اس جگہ وہ بہت خوش تھی، آفس کا ماحول بھی بہت مناسب تھا اور سیلری بھی۔ ناسما ہومیوپیتھک کورس مکمل کر چکی تھی، آج کل پریکٹس کر رہی تھی، شگفتہ MBA کر رہی تھی اور تصور FSc کر کے آج کل باہر جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔
وہ کبھی ماں کو تو کبھی سہرش کو کنونس کرتا رہتا، دیکھو تصور، پہلے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، پھر چاہے تو کچھ بھی کرو، مگر اچھا آج کل بڑی بڑی ڈگریوں والے فارغ ہیں، تو میں پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا ویزا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں ہمارے لیے بہتری لکھی ہو۔ صرف ایک چانس دیں، پھر کبھی نہیں کہوں گا، وہی کروں گا جو آپ کہیں گی۔ اس کی باتوں پہ غور کرتی صرف یہی کہہ سکی، ٹھیک ہے، جو تم اپنے لیے مناسب سمجھو۔ پھر تصور باہر چلا گیا۔ واقعتاً اسے بہت اچھی ملازمت مل گئی، وہ بھی کچھ پرسکون سی ہو گئی۔ اماں بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ اگر سہرش نے ہمت نہ کی ہوتی تو آج وہ نہ جانے کن حالوں میں ہوتے۔ وہ دن رات سوچتی، وہ تمام رشتہ دار جو اعتراض کرتے اب جلتے گھٹتے انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کے گھر کی آرائش نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ فردوس بیگم کے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھ سکتے تھے۔ فردوس بیگم بھی ان کی لا تعلقی پر خوش ہوتی پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کا میل ملاپ کون سا فائدہ مند تھا کہ قطع تعلق کچھ فرق ڈالتا؟ محلے والے رشتہ دار فردوس بیگم کی بچیوں کے لباس، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر منہ میں انگلیاں دبائے حیرت زدہ ہوتے۔ سہرش نے تو کبھی کسی رشتہ دار اور محلے کے گھر کا منہ تک نہ دیکھا۔ ایسے لوگوں پر وہ لعنت ڈالتی جو مصیبت میں بجائے مدد کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ وہ مبین کے کیبن میں کھڑی اس سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی کہ کسی نے اسے مخاطب کیا۔ پلٹ کر اس نے اس شخص کو دیکھا جو غالباً کسی کام سے آیا تھا۔ جی کہیے، میں ولید ہوں، نظام صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ سہرش ہیں نا؟ نظام صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا میرے بارے میں۔ اس کی وضاحت نے کچھ یاد دلایا۔ جی جی، آئیے، میں آپ کو آپ کا آفس دکھا دیتی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسے اس کے آفس لے گئی۔ یہ ہے آپ کا آفس، باقی کام آپ کو سر شکیل سمجھا دیں گے۔ آپ بیٹھیے، میں سر شکیل کو آپ کے پاس بھیج دیتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں سر شکیل آ گئے تھے۔ وہ اپنے آفس چلی آئی۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی۔ سر نظام نے کہا تھا کہ آج ایک نیا ایگزیکٹو آفیسر آئے گا۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی۔ اگر وہ شخص اسے یاد نہ دلاتا۔ وہ بندہ کافی ینگ تھا، اس کا خیال تھا کہ کوئی ادھیڑ عمر بندہ ہوگا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ کچھ دیر میں مبین اس کے کمرے میں آیا۔ مس سہرش، تم نے دیکھا وہ بندہ تو کافی ینگ ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی عمر کا ہی ہوگا، ایگزیکٹو آفیسر۔ جو وہ سوچ رہی تھی مبین نے بھی بالکل ویسا ہی سوچا تھا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا، اس نے اتفاق کیا۔ چلے، اپنی تو دوستی ہو ہی جائے گی، اپنی عمر کے بندے کے ساتھ ذرا ایزی فیل ہوتا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ اس دن کے بعد اس بندے سے اس کی کوئی بات نہ ہوئی تھی، جبکہ مبین سے اس کے بارے میں وہ سنتی رہتی۔ وہ ایک دور دراز کے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک ماں تھی، باپ نہیں تھا، 2 بہنیں تھیں جو دونوں شادی شدہ تھیں۔ وہ بہت ذہین بندہ تھا، یہ نظام صاحب سے سنا تھا۔ 1-2 بار ان کی سرسری ملاقات ہوئی جس میں ضروری کام کی بات ہی ہوئی تھی۔ ایک دن جب نظام صاحب چھٹی پر تھے، وہ بھی سارا کام کر کے فارغ تھی تو اپنے آفس سے نکلی، سیدھی شکیل صاحب کے آفس آئی تھی۔ شکیل صاحب نے ایک جگہ قسطوں پر مناسب فلیٹ دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں پوچھنے آئی تھی، لیکن آفس میں ولید کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ دونوں آستینوں کو فولڈ کیے، ایک ہاتھ ٹیبل پہ رکھے، دوسرا بالوں میں دھیرے دھیرے پھیرتا، وہ ہنوز شکیل صاحب سے ہمتن گوش تھا۔ آئیں مس سہرش، بیٹھیں۔ شکیل صاحب کی نظر پڑی تو یکدم سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ وہ چپ چاپ سی آ کر سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ دوسری جانب ولید پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر غالباً میسیجز پڑھنے لگا۔ اس نے نوٹ کیا ایک بار بھی اس نے اس پہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ شکیل صاحب، آپ کب دکھائیں گے وہ فلیٹ؟ اگر آج نہیں تو پھر ابھی میں گھر جاؤں؟ تو پھر میں ابھی گھر جاؤں گی، کیونکہ مجھے آج جلدی پہنچنا ہے، گھر ضروری کام ہے۔ اس نے کچھ وضاحت کی تو شکیل صاحب چونکتے ہوئے بولے، سوری بیٹا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ کل چلتے ہیں، آج تو مجھے بھی ایک کام ہے۔ دراصل بیوی کے کپڑے ٹیلر کو دیے ہیں، اگر گھر نہ لے کر گیا تو سمجھو خیر نہیں، پہلے جا کے اس ٹیلر کی خبر لوں کہ آج شام کو اسے شادی پر جانا ہے۔ شکیل صاحب مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ وہ اٹھی تو شکیل صاحب ولید سے بولے، تم بھی ابھی جاؤ گے؟ ہاں، نہیں۔ وہ چونک کر موبائل آف کر کے جیب میں ڈال چکا تھا۔ میرا کام رہتا ہے، ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ انہیں چھوڑ کر نکل آئی۔ بے کیف دن راتیں گزر رہی تھیں۔ تصور پیسے بھیجنے لگا تھا۔ جب مالی حالات بہتر ہوئے تو کچھ اور بے سکونی سی طاری ہونے لگی۔ جانے کیوں اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ ولید کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچتی ہے۔ شاید وجہ وہ دن ہو جب شدید بارش ہو رہی تھی اور وہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی پریشان ہو رہی تھی۔
موٹر سائیکل قریب آ کر رکی جس کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے متحیر ہو گئی۔ بیٹے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی گمبھیر آواز اس کے سراپے کی مانند حسین تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے متذبذب رہی۔ دیر ہو رہی ہے، وہ ایک بار پھر بولا۔ خاموشی سے پیچھے بیٹھ کر وہ اپنے بیگ کو آگے کر چکی تھی۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش رہے۔ ولید نے بھی کوئی بات نہ کی۔ ایڈریس بتا کر جب اتری تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بنا کچھ کہے وہ واپس چلا گیا۔ ایک دن اسے بہت تعجب ہوا مبین کے منہ سے ہی سن کر کہ وہ اکثر اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ مبین کے سامنے تو وہ خاموش رہی، پھر شدید حیرانی نے اسے آ گھیرا تھا، اور پھر جب وہ مبین کے کیبن کی طرف آ رہی تھی تو جو اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا مبین سے اسی کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا۔ مس سیرش آج آئیں یا نہیں؟ دکھائی نہیں دی۔ بظاہر وہ بڑے عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا، مگر کچھ تھا اس کے لہجے میں جسے محسوس کر کے سیرش کا دل اچانک دھڑک سا اٹھا۔ اس نے سنا تھا کہ جب اچانک دل دھڑکنا شروع کر دے تو کیا وہ بھی یہی چاہتی تھی؟ وہاں کھڑے کھڑے بھی وہ وہاں نہیں تھی۔ مبین اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا تھا، یہ دیکھو تمہارے پیچھے ہی کھڑی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ دکھائی نہیں دی؟ اس کا بھانڈا مبین نے انجانے میں پھوڑ دیا تھا۔ وہ کچھ خجل سا فوراً چلا گیا۔ ارے ابھی تو تمہارا پوچھ رہا تھا، اور ابھی ایک دم سے مبین کچھ خیالی انداز میں بولا، اوہ کہیں صاحب زیادہ عشق وشق تو نہیں کر بیٹھا؟ پھر تیز آواز میں ہنستا سیرش کو دیکھنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ تو گیا کام سے۔ وہ ہنوز ہنسے جا رہا تھا جبکہ سیرش بے خیالی میں اسے دیکھتے رہنے کے بعد اچانک ہوش میں لوٹی۔ اگر ان بیتوکی باتوں سے فرصت ملی ہو تو کچھ عرض کروں؟ اس کی ہنسی کو بریک لگا، پھر ایک بار پھر سے ہنستے ہوئے بولا، ارشاد ارشاد۔ وہ چھٹی پر ہے۔ دانت پیستے ہوئے وہ پلٹ کر اپنے آفس میں چلی گئی۔ مبین اب سیریس ہونے والا تھا۔ کندھوں پر شال پھیلائے وہ چائے بھرا مگ ہاتھ میں لیے کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ شگفتہ کپڑے استری کر رہی تھی۔ ناظمہ ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ فردوس بیگم اندر آئیں اور ناظمہ کو دیکھ کر ناراضگی سے بولی، یہ وقت ہے نیل پالش لگانے کا؟ ماں کا ہاتھ تم کبھی نہ بٹانا۔ تم سے اچھی تو شگفتہ ہے جو کپڑوں کا ڈھیر استری کیے جا رہی ہے۔ چلو اٹھو، سالن چڑھاؤ، اور سنو۔ اسے جلدی سے اٹھتے دیکھ کر مزید احکامات جاری کرتے ہوئے بولی، پودینے کی چٹنی اور رائتا بھی بنانا۔ فردوس بیگم وہیں جائے نماز ڈال کر مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ سیرش کے موبائل کی بیپ بجی تو ایک انجانا نمبر دیکھ کر اس نے آف کا بٹن دبا دیا۔ 2-3 بار متواتر بجتا رہا، آخرکار اس نے اوکے کر دیا۔ دوسری جانب نامانوس سی آواز سن کر وہ اچنبھے میں پڑ گئی۔ جی کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں ولید۔ پہلی دفعہ موبائل پر اس کی آواز سنی تھی اس لیے جان نہ پائی۔ اوہ سوری، میں پہچان نہ سکی۔ جی کوئی کام ہے آپ کو؟ ایک نظر نماز پڑھتی ماں پہ ڈالے اس نے 2 ٹوک انداز اپنایا۔ دراصل آفس میں بات ہو نہیں پاتی تو سوچا موبائل ہی یوز کر لوں۔ کل سنڈے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کریں۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ جان چھڑاتے اس نے یہ جملہ بول تو دیا، مگر دل جس انداز سے دھڑکنے لگا تھا، لگ رہا تھا کہ سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اپنی یہ کیفیت اسے خود عجیب سی لگ رہی تھی۔ ایک طرف عجیب حیرت، ایک جاں فضا تصور نے دل میں گدگدی سی کی تھی۔ ایک بے ساختہ ہنسی آپ ہی آپ ہونٹوں پر در آئی تھی۔ کس کا فون تھا بیٹا؟ فردوس بیگم دعا مانگ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کولیگ کا، کہتا ہے کہ ایک ضروری کام ہے، کل ملنا ہے۔ اس نے عام سے انداز میں کہہ کے ماں کو چپ کروا دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پہ گر کر جیسے آپ ہی آپ مسکرا اٹھی۔ اس بندے میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ جس نے اس عورت کا دل موہ لیا تھا۔ ایک عجیب سی کھلبلی وجود میں ہو رہی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی بھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس مرد کو پسند کرنے لگی تھی، یا شاید محبت کرنے لگی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس دلدل میں اتر چکی تھی۔ اپنی دلکشی سے اس عورت کو ریزہ ریزہ کرنے والا وہ مرد اس ریسٹورنٹ میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ ریڈ سلک کا نفیس کام والا سوٹ زیب تن کیے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ یکدم سے کھڑا ہو گیا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی؟ بیٹھتے ہوئے وہ بولی تو وہ دھیمے پن سے مسکراتا بولا، کوئی بات نہیں۔
جی کہیے کیا بات ہے کہ جس کے لیے آپ کو مجھے یہاں بلانا پڑا؟ اپنے دل کی حالت چھپاتے ہوئے وہ اس کے لبوں سے سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں ایک سیدھا سا بندہ ہوں، زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا، بس جو دل میں ہے وہی کہوں گا۔ میں بہت دنوں سے تم سے کہنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ پہلے میں نے اپنا تجزیہ کیا کہ آیا میں صرف پسند کرتا ہوں یا کچھ اور بھی ہے۔ جب دل کو لگا کہ میں پسند کی سرحد عبور کر چکا ہوں تو پھر یہ ریئلائز ہوا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جانے یہ بات سن کر تمہیں کیسا لگے، پر میں صاف بات کر رہا ہوں، میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی اتنی بات پر وہ کھل کر مسکرائی۔ اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا خرچہ؟ اس کا اشارہ لنچ کی جانب تھا۔ میری بات کو مذاق میں مت اڑاؤ اور اس کا جواب دو۔ اس نے اس کی باتوں کا برا نہیں مانا تھا، وہ قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ دوسری جانب وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو، اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دو۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا تو وہ جیسے جھوم اٹھا۔ میرا باپ نہیں ہے، ماں کو گاؤں سے بلوا کر میں فوراً بھیجوں گا۔ اس کی جلد بازی پر وہ مسکرائی۔ پھر دونوں نے بہت دیر تک باتیں کی تھیں۔ ساتھ لنچ کیا، گھر آ کر بھی وہ اسی کیفیت میں تھی۔ ایک مسرور سی خوشی دل کو سکون دے رہی تھی۔ ہر گزرتے دن وہ دونوں قریب ہو رہے تھے۔ وہ دونوں عشق کی اس وادی میں ڈوبے ارد گرد سے غافل تھے۔ ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا، جلد ہی شادی ہونے کی تیاری تھی۔ آج بھی ولید سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، شادی سادگی سے کریں گے۔ میں اپنی شادی میں کسی رشتہ دار، عزیز و اقارب کو مدعو نہیں کروں گی، کیونکہ فلیٹ میں نے لیا ہے۔ میں شادی کا اتنا بڑا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ولید کے سامنے اس نے بہانہ گھر لیا تھا۔ شادی سادگی سے ہی ہوئی۔ ولید کی جانب سے اس کی ماں اور اس کے کچھ دوست تھے، جبکہ ادھر سے بھی صرف گھر کے لوگ تھے۔ ولید کی ماں کچھ دن ان کے ساتھ رہ کر واپس گاؤں چلی گئیں کہ ان بند فلیٹوں میں ان کا دل گھبراتا تھا۔ وہ دونوں بہت مسرور تھے۔ ولید اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ بہت کیئرنگ تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کبھی دل کی مراد ایسے بھی بر آئے گی۔ آسمان کی نلاہٹیں دیکھتے ہوئے وہ اپنی خوش نصیبی کو سوچ رہی تھی۔ اس کی شادی کے ٹھیک 4 مہینے بعد ناسمہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ وہ امی کے گھر جا کر تیاریوں میں حصہ لیتی۔ اسے خوش دیکھ کر اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ مائیوں والے دن جب وہ تیار ہوئی تو ولید کے پاس چلی آئی۔ چلے مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں۔ ولید نے گاڑی لے لی تھی۔ شادی کے دوران ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ وہ چونکہ گھر پہ اکیلا ہوتا تھا، اس لیے وہ ادھر رات نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کے اکیلے پن کے خیال سے وہ واپس گھر آ جاتی تھی۔ ولید اس کی محبت کو دل سے قدر کرنے لگا تھا۔ وہ گھر کے کام بھی خود کرتی اور ساتھ ہی جاب بھی کرتی۔ اس نے ولید کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ناسمہ کی شادی بخیریت اپنے انجام کو پہنچی تو فردوس بیگم کے ساتھ اس نے بھی سکون کا سانس لیا، لیکن قسمت کہ یہ اطمینان و سکون کچھ پل کا مہمان بننے والا تھا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ولید اس سے کترایا کترایا سا رہنے لگا ہے۔ 1-2 بار اس نے بات کرنی چاہی، پر وہ ٹال گیا۔ وہ اب رات کو جلد ہی سوتا اور صبح بغیر ناشتہ کیے جانے کو پر تولتا۔ آج کچھ جھنجھلاتے ہوئے وہ آنکھیں لڑ پڑی۔ کیا ہے یہ سب؟ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، جلدی کہو جو کہنا ہے، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے کہ تمہارے لیکچر سنتا رہوں۔ اس کے لہجے کی کرختگی پر وہ دم سادے کھڑی رہی۔ پھر ایسا اکثر ہونے لگا۔ وہ وجہ جاننا چاہتی، پر وہ تو کوئی بند کتاب کی طرح چپ سادے رہتا۔ کمرے کے ملگجے اجالے بستر پر دراز وہ ہادی کو سوچ رہی تھی۔ یار تم نے اس لڑکی سے شادی کی، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو بہت لوز کیریکٹر کی تھی۔ ذیشان میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ افیئر چلایا تھا اس نے۔ اس سے پہلے بھی کسی اسکول کا پرنسپل سے انگیج رہی۔ یار یہ تو پارسا نہیں، یہ کیا کیا تم نے؟ ہمارے ساتھ NGO میں کام کرتی تھی، یہ ذیشان کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ جو کچھ کہہ کے گیا تھا اس نے ولید کو شاکڈ کر دیا تھا۔ ہادی ولید کو سہرش کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے تھے۔ سہرش کاسمیٹکس دیکھ رہی تھی۔ جب ساتھ کی گارمنٹس شاپ سے نکلتے ہادی نے اسے روکا تھا۔ ہادی اور ولید کالج فیلو رہ چکے تھے۔ کبھی کبھار ملاقات ہوتی رہتی کہ اب بالکل ختم ہی ہو کے رہ گئی تھی۔ اور پھر ایک ایسا لرزتا خیز دن بھی آیا جب اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ ولید نے اسے طلاق دے دی تھی۔ مبین خاموش
فردوس بیگم کے گھر کے در و دیوار پر محیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوشیاں اس قدر عارضی ہوں گی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس محلال کی کیفیت نے سحرش کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ آنسو آنکھوں سے گرتے شدت غم کو بڑھاتے رہے۔ رو رو کر متورم آنکھیں سوکھنا ہی بھول گئی تھیں۔ اضطراب اب دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ کتنا روئی تھی وہ ولید کے سامنے، کتنا گڑ گڑائی تھی کہ وہ طلاق نہ دے، پر اسے اس پہ رحم نہیں آیا تھا۔ نہایت بے رحمانہ انداز سے اسے اس کا قصور گنواتے اس نے 3 بول بولے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ولید، تمہیں یقین کیسے دلاؤں؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ چلائی تھی۔ یہ اس وقت سوچتی جب عشق لڑاتی تھی مردوں سے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ چلائی تھی۔ پھر اس کے پاؤں میں گری رحم کی بھیک مانگتی رہی، پر وہ غضبناک ہوتا گراتا رہا۔ میں نے یکدم فیصلہ نہیں کیا، معلومات حاصل کی ہیں ہر جگہ سے، تب جا کر اس فیصلے تک پہنچا ہوں۔ ایسے مت کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی رہی، مگر 3 بول بول کر اسے اپنے گھر سے تو کیا زندگی سے نکال دیا۔ رنجیدگی بھرے دن گزر رہے تھے۔ ماں تسلی دلاسے دیتی مگر دل مضطرب کسی صورت قرار نہ پا رہا تھا۔ زندگی بس دفتر اور گھر تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ آفس سے تھکی ہاری آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ بستر پہ دراز آرام کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں چچی خورشید کی آواز گونجی۔ جب بچے اس قسم کی حرکت کریں گے تو زندگی میں ایسے حالات تو درپیش ہوں گے۔ پسند سے شادی کرنے کا انجام دیکھا؟ میں نہ کہتی تھی کہ تمہاری یہ بیٹی گل کھلائے گی۔ چچی صحیح کہہ رہی ہیں۔ زین جو قریب پڑی کرسی پہ بیٹھا تھا نشے کی کیفیت میں آنکھیں بند کر کے بولا، میں بھی یہی کہتا تھا، مگر میری سنتا کون ہے؟ فردوس بیگم زین کو کوسنے لگی۔ اللہ غارت کرے تمہیں، کیا کیا ہے میری بیٹی نے جو تم بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ باقی سب کو چھوڑو، تم تو غلط نہ کہو۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی تو چچی خورشید گھبرا کر چلی گئی۔ زین بھی منہ بگاڑتا رہا۔ ان کو سمجھانے لگو تو رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ اندر کمرے میں بیٹھی سحرش بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ ناسما کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ باقی سب گھر والے گئے، اس نے جانے سے منع کر دیا، حالانکہ فردوس بیگم بار بار اصرار کرتی رہیں۔ اماں نہیں جانا، بس میری طرف سے مبارکباد دے دینا۔ وہ لوگوں کی طنز بھری باتیں برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے اپنی دنیا میں مشغول ہو گئی۔ شگفتہ کا رشتہ طے ہوا تو شادی بھی جلد قرار پائی۔ مہینے کے اندر اندر اس کی شادی سے بھی وہ سب قدوش ہوئی۔ گھر میں کل 3 بندے تھے اور دبیز خاموشی۔ کبھی کبھار ناسما اور شگفتہ کے آنے سے تھوڑی بہت رونق ہو جاتی۔ فردوس بیگم بیٹی کی ویران اجاڑ زندگی دیکھ کر اکثر آبدیدہ ہو جاتی۔ سحرش بہت خاموش سی ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ اس شخص کو بھلا نہ پائی تھی۔ اس نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، سچے دل سے محبت کی تھی، ایک سچی اور خالص محبت جسے تار تار کرتا رونتا وہ اس کے منہ پر مار کے چلا گیا تھا۔ یہ غم اندر ہی اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ 2 سال ہوئے تھے اسے اس طرح رہتے۔ اس کی شخصیت کرچی کرچی سی ہو کے رہ گئی تھی۔ آج کچھ ضروری سودا صرف لینے وہ مارکیٹ گئی تھی۔ خریداری کرتے ہوئے اسے زینت ملی تھی، اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ بلیک عبایا پہنے وہ بھی خریداری میں مصروف تھی۔ سحرش تم یہاں کیسے؟ خوشگوار سی حیرت میں گھرے زینت نے پوچھا۔ تم سناؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اسے دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کہاں ہوتی ہو؟ گاؤں سے آئی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ نہیں یہیں رہتی ہوں، تم آؤ نہ کسی روز، زینت نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، پر کوئی کانٹیکٹ نمبر تو دو۔ فون نمبر لکھوا کر زینت رخصت ہو گئی۔ گھر آ کر بھی وہ زینت کو سوچتی رہی تھی۔ زینت نے اس کے ساتھ میٹرک کیا تھا، وہ کسی گاؤں کی رہنے والی تھی، ہاسٹل میں مقیم تھی، بہت خاموش لیکن نہایت شارپ۔ وہ بہت سخت ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ گھر میں ٹی وی رسالے نہیں آتے تھے، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، غرض یہ کہ ہر قسم کی پابندی تھی۔ اس گھٹے ہوئے ماحول میں رہتے وہ تنگ آ چکی تھی۔ ہاسٹل سے باہر کسی نہ کسی بہانے جاتی۔ وہ کافی لڑکوں سے دوستی کر چکی تھی، 1-2 کے ساتھ تو اس نے اخلاقی حدود تک پار کر لی تھی، اور ایسا اس نے سحرش کو خود بتایا تھا۔ سحرش نے اس سے دوستی ختم کر لی تھی کیونکہ وہ جس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھی وہ قابل بھروسہ ہرگز نہ تھی۔ آج اسے دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس کا دیا گیا وزٹنگ کارڈ اس نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ وہ اس سے دور ہی رہنا چاہتی تھی، جانے کیوں؟ وہ آج تک اس سے نفرت کرتی تھی۔ ولید سے طلاق کے بعد اس نے وہاں سے جاب چھوڑ دی تھی اور ایک دوسری جگہ اپلائی کیا تھا۔ وہاں بھی اسے بہت اچھی پوسٹ پر مناسب سیلری کے ساتھ جاب ملی۔ وہ مطمئن تھی کہ جیسے تیسے بھی گزر بسر ہو رہا تھا۔
اب تو دل کی ہر لگن ہی ختم ہو گئی تھی۔ ماں نے کئی بار شادی کرنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے حامی نہ بھری۔ ایک بار کر کے کیا فائدہ ملا، رہنے دے اماں، گزر رہی ہے جیسی بھی ہے۔ فردوس بیگم ایک ٹھنڈی گہری سانس لے کر نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ گملے میں لگے پودینے کے پتے توڑ کر اس نے دوسرے گملے میں لگی مرچیں بھی توڑیں اور کچن میں جا کر سلاد بنانے لگی۔ سلاد میں وہ مرچوں اور پودینے کا زیادہ استعمال کرتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے گملوں میں ہی دونوں چیزیں لگائی تھیں۔ چاولوں کے ساتھ سلاد کھاتی وہ شگفتہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کافی دنوں سے اس نے چکر نہیں لگایا تھا۔ کل آفس سے چھٹی کے بعد خود اس سے ملنے کا تہیہ کرتے ہوئے اس نے کپڑے استری کر لیے۔ شام 5 بجے جب وہ آفس سے نکلی تو مغرب میں کچھ ہی دیر تھی۔ تیزی سے قدم اٹھاتی وہ ایک مارکیٹ میں گھسی۔ 2 کولڈ ڈرنک کی بوتلیں اور کچھ پھل لے کر وہ ٹیکسی کی جانب آئی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے چلنے کا اشارہ کیا ہی تھا کہ اسی اثنا میں اس کی نظریں ولید پر پڑیں۔ الجھے تاثرات لیے وہ ٹیکسی سے اتر چکی تھی۔ بھائی ذرا رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ ولید ساتھ کھڑی خاتون کو چھوڑ کر غالباً واپس مارکیٹ گیا تھا۔ قریب آنے پہ اس کے خیال کی تصدیق ہو چکی تھی، وہ زینت تھی۔ زینت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دل میں عجیب وسوسے کے باعث وہ صرف یہی پوچھ سکی۔ میں شوہر کے ساتھ آئی ہوں، ہسپتال آئی تھی چیک اپ کے لیے۔ ابھی 5واں چل رہا ہے نا، کچھ چیزیں چاہیے تھی، وہ لینے اندر گیا ہے۔ اس نے وضاحت دی جبکہ سہرش کے قدم لڑکھڑا سے گئے تھے۔ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ ولید، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زینت نے عام سے انداز میں کہا، پھر خود ہی گویا ہوئی۔ پھپھو کا بیٹا ہے میرا، ہمارے ساتھ کے گاؤں میں رہتے تھے، اب یہیں سیٹل ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک جگہ شادی ہوئی تھی، وہ زیادہ چل نہ پائی، طلاق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ لرزتے لڑکھڑاتے وہ واپس ٹیکسی کی جانب آئی۔ بظاہر شریف نظر آنے والی زینت سے شادی کر کے ولید اس بات پر نازا تھا کہ اس نے ایک شریف پاک باز عورت پالی۔ تو یہ تھا اس مرد کا ظام، اس کا غرور، گھمنڈ۔ میں نے کہا تھا نا ولید کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت مجھ سے زیادہ غلط ہو، ناپاک ہو، اور تم نے بڑے تفاخر سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوا؟ تم مردوں نے عورتوں کو اتنا گھٹیا چیز جان لیا کہ جس وقت چاہا پھینک دیا، جس وقت چاہا استعمال کر لیا۔ کیسا انصاف تھا اس رب کا کہ دل میں لگی آگ سرد پڑتی جا رہی تھی۔ اگر آج میں تمہیں بتا دوں کہ آؤ دیکھو تم اپنی بے بسی کہ تمہاری بیوی کتنی پاک باز ہے، پر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں کسی عورت کا گھر تباہ نہیں کروں گی، پھر اس مرد سے بھی تو اپنا حساب چکتا کرنا ہے۔ یہ پاک باز بیوی مبارک ہو۔ ٹیکسی شگفتہ کے گھر کے قریب رک گئی تھی۔ ٹیکسی سے اترتے ہوئے ایک مطمئن اور آسودہ مسکراہٹ نے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel پاک باز. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how